हाउस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज़ आईएमएफ एंड इट्स रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमी। आईएफ का हमेशा न्यूज़पेपर में चैनलों में आपने टीवी पे सुना होगा कि आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, आईएमएफ ने ये किया है, आईएमएफ ने वो किया है। तो ये चीज़ें हमेशा आपने न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। तो हम चलते हैं इसके बारे में कि आईएमएफ क्या चीज़ है और इसका क्या किरदार है पाकिस्तान की मईशत में। टॉपिक पे आप आगे जाने से पहले तमाम दो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हर शहरी को और पाकिस्तानी को इसके बारे में मालूमात होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल आईएमएफ का जो एब्रीविएशन है उसका मुख़फ़िफ़ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। ये जो है बैन अवी फंडिंग सिस्टम है। IMF is in the intergovernmental organization that oversees the global financial system by following the macroeconomic policies of its member countries, in particular those with an impact on exchange rate and the balance of payments. ये जो IMF है वो जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तंजीम है, बहुत से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इसमें इसके हिस्से हैं और तमाम बैनुल-अक़वामी लेवल पे जो माशी सिस्टम है उसको बड़े पैमाने पे तमाम मुल्क को इसके मेंबर्स हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इकोनॉमी की मईशत के ऊपर। फिर आगे हम चलते हैं IMF की हिस्ट्री को देखते हैं कि IMF कब बना और किस तरह बना। जो IMF है 1946 में बना और IMF स्टार्ट टू मेक सर्विस विद IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलप इन 1947 में। आप लोगों को एक चीज़ बताते चलो, जब वर्ल्ड वार टू के बाद जब वर्ल्ड वार टू हुआ तो बहुत से लोग, करोड़ों की तादाद में लोग मर गए और इकनॉमी पूरी दुनिया की क्रैश कर गया। लोग फुल भूख से मर रहे थे, निज़ाम तबाह था। तो उस वक़्त USA और कुछ ममालिकों ने मिल के नया एक बैंक बनाया, इसको नाम IMF है, जो 1946 में बना ताकि तरक्याती निज़ाम को बहाल किया जा सके। द IMF was created to support a deadly international currency exchange to help nations having balance of payments problem to short term loans of cash, ताकि जो ममालिक बिल्कुल तबाह है, जिनकी रुपया पैसा बिल्कुल नहीं है, तो उनको कर्ज़ वगैरह दे के उनको मुस्तकम करे, आर्जी तौर पर इस चीज़ के लिए बना था। पर्पज़ ऑफ द IMF, पहले तो हमने हिस्ट्री पीछे पढ़ा है। पर्पज़ ऑफ द IMF का मकसद क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जो बैनुल-अक़वामी ताउन को फैलाना है। एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तिजारत को बढ़ाना है। प्रोमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो चेंज उसको ताउन को मुस्तकम करना है तमाम ममालिक के दरमियान। द एलिमिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, जो मुख्तलिफ चीज़ें उनको भी कंट्रोल करना जो दुनिया के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हेल्प इस्टेब्लिश मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, जो ममालिक हैं उसके ऊपर पाबंदी भी लगाना और उनको प्रमोट भी करना है। अगर कोई मुल्क ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है जिनसे दुनिया को ख़तरा है तो उसके ऊपर पाबंदी भी लगा सकता है। ग्रोथ इन IMF, जो बड़ा है IMF के मेंबरशिप पे, जो मुख्तलिफ ममालिकों ने IMF को मुख्तलिफ टाइम में ज्वाइन किया। शुरू में जो IMF के मेंबर्स थे वो 29 थे, बाद में अभी जो है 187 मेंबर हैं और इनका जो टोटल तादाद है IMF का स्टाफ का वो तकरीबन 2628 है। रोल ऑफ IMF फोकसिंग ऑन इट कोर, जो रोल है IMF का वो जो है
بڑے لیول پہ فائنینشیل سپورٹ کرنا اور تمام ممالک جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا. ہاؤ ڈز دی آئی ایم ایف ہیلپ پور کنٹریز؟ آئی ایم ایف غریب ممالکوں کا کس طرح مدد کرتا ہے؟ موسٹ آف دی آئی ایم ایف ایس لون ٹو لو انکم کنٹریز آر میڈ آن کنسیشنل ٹرمز انڈر دی پاورٹی ریڈیوشن اینڈ گروتھ فیسلٹی. جو بہت سے جو ممالک ہیں جن کی انکم سورس بہت کم ہے تو وہ ان کو لون پرووائڈ کرتا ہے کم ریٹ پہ تاکہ وہ گرو کر سکیں. ان کا یہی کام ہے. آئی ایم ایف کا یہ ہسٹری تھا ہمیں جو پڑھنا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں اور پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے کتنے لون لیے ہیں. تو لون لینے کا ہسٹری اسٹارٹ ہوا تھا. پاکستان نے جو آئی ایم ایف کو جوائن کیا تھا 11 جولائی 1950 میں اور اس کا آفیشیل ممبر بن گیا تھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا. اور اس کے بعد 1951 میں لون لینا شروع کیا. اب تک پاکستان جو ہے لون لینا شروع کر رہا ہے. اصل ٹاپک ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کافی کرائسس میں ہوتا ہے تو وہ لون لیتا ہے لیکن وہ ڈالر میں ہوتا ہے اور پاکستان کے پاس روپیز ہیں. لیکن مسلسل لون لیتے ابھی پاکستان کا ایسے سمجھو ایک بندہ ہے جس کا نام ایسے سمجھو پاکستان ہے. اس کا جو مہینے کا انکم ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے اور اس کے اوپر جو قرض ہے وہ 90 لاکھ ہے. ابھی 1 لاکھ جو بندہ مہینے کا کما رہا ہے اور 90 لاکھ کا قرضہ ہو تو کس طرح مینٹیننس نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح جو اور ڈالر میں اور یہ چیز ہے کہ جس طرح مطلب آئی ایم ایف جو ہے شرائط رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ملک ہے مجھے واپس میرے پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ سارے پالیسیز اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس کے اکنومیکل پالیسیز کوئی بھی ملک ہے بلکہ پاکستان کے بھی اسی طرح جس طرح مطلب جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نے یہ لون لیے ہیں آپ کے سامنے فگرز ہیں تو ان لوگوں نے واپس کم کیے لیے بہت زیادہ ہیں. جب لون لے اور واپس نہ دے تو یہ بہت بڑا پھر مسئلہ ہوتا ہے. گرے لسٹ سے بلیک لسٹ تک لے جاتا ہے. تو اگر اس طرح کوئی بھی ملک بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے بالکل انٹرنیشنل جو اس کا ٹریڈ ہے وہ رک جاتا ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ دوسرے ممالک سے بند ہو جاتا ہے. جو انویسٹر ہیں جو بڑے بڑے تجارتی لوگ ہیں وہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے کہ اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمیں واپس کیسے پیسے دے گا. تو اس طرح تمام بیرون جو انٹرنیشنل ٹریڈ رک جائے گا تو پاکستان میں ڈالر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا پاکستان کے روپے کا ڈالر کا قیمت بڑھتا جائے گا اور روپے کا قیمت کم ہوتا جائے گا. اس سے کیا ہے مہنگائی ہوگا. اور دوسرا بات یہ ہے جو دوسرے ممالک بھی ہیں وہ بھی اس کو لون نہیں دیں گے. کیوں لون نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں واپس لون نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح جو ہے مطلب وہ ملک کوئی بھی ملک یا پاکستان تو ہے معاشی حساب سے وہ ہو جائے گا. ریسنٹلی جو سری لنکا کا معاشی نظام تباہ ہوا تو اس چیز کے لون کو واپس دوبارہ لون لینے کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرے آئی ایم ایف کو راضی کرے. پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے آئی ایم ایف کو راضی کرے تو آئی ایم ایف اس کو شرائط بتاتا ہے کہ بھئی یہ شرائط رکھو. پاکستان کا انکم کہاں سے بڑھے گا؟ یہی وہ ہے جو ٹیکسز ہیں آپ کے پیٹرول ہے آپ کے جو ٹیکسز ہیں. پاکستان کا انکم کیا ہے؟ پیٹرول ہے، دالیں ہیں، جو گھی ہے، چاول ہے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ یہ کیونکہ یہ نیسیسٹی چیزیں اگر گورنمنٹ اس کو زیادہ جتنا بڑھائے لوگ مجبور ہیں وہ چیز خریدیں گے تو گورنمنٹ اپنا جو
انکم ہے جو پیسے اکٹھے کرتا ہے لون کے لیے یہیں سے اکٹھا کرتا ہے، تو آئی ایم ایف تمام شرائط رکھتا ہے، تو اسی وجہ سے عام جو غریب بندہ ہے یا عام پاکستانی ہے تو اس کے اوپر مہنگائی کا اسی طرح یہ بوجھ بڑھتا جائے گا، جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے گئے، اچانک گھی چاولوں کا قیمت بڑھتا گیا، گھی کا سب چیز کا قیمت اسی طرح بڑھتا گیا، تو یہ کیا ہے ڈالر کی وجہ سے، تو جو ڈالر اور روپیہ کی قیمت میں اضافہ اور کمی بھی اسی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر کم آتا ہے، ایکسچینج ایکسپورٹ امپورٹ بھی کم ہوتا ہے تو ڈالر میں کمی آ جاتا ہے، اور ڈالر زیادہ ہو جاتا ہے اور پاکستانی روپیہ کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو زیادہ میں آپ لوگوں کو جو نیوز کا بھی خلاصہ دے سکتا ہوں کہ کس طرح کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یہ آپ کا شہباز شریف ہے، جس طرح حکومت بجلی گیس کے نرخوں میں اضافہ کرے گی آئی ایم ایف کو یقین دانی، آپ کو میں نے پہلے بھی بات کیا کہ گورنمنٹ کو پالیسیز بنائیں گے کس کے مطابق، آئی ایم ایف کے مطابق جو پالیسی بنائیں گے کہ بھئی یہ پالیسیز ہم رکھیں گے تو وہی پھر آپ ہمیں لون دیں، وہ پھر لون دے گا گورنمنٹ کو آئی ایم ایف، ورنہ نہیں دے گا کہ بھئی میرے پیسے یہ واپس نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ دوسرا ہے آپ کا وفاقی حکومت آئی ایم ایف سے پہلی ملاقات میں ہتھیار ڈال دیے، پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پہلے گورنمنٹ نے تھوڑا شوشائی کیا ابھی کہ بھئی پیٹرول مہنگا سستا کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے کہ بھئی آئی ایم ایف پیسہ دے رہا ہے، تھوڑا جو شہباز شریف کا دور تھا وزیر اعظم کا، تو دو تین مطلب ابھی ٹائم بھی بہت کم ہے، دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کوشش کیا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا پیٹرول کم کر کے دیں، لیکن آئی ایم ایف نے اس کو خبردار کیا کہ بھئی آپ کا جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے عوام سے ہی لیتے ہو، جو ٹیکس لگا کے پیٹرول وغیرہ سے، اگر اس پہ بھی آپ سبسڈی دو گے کہ مجھے کیا پیسہ دو گے، تو اس وجہ سے مصنوعات پر سبسڈی واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف سے۔ ابھی سمجھ میں آ گیا یہ بات، تو یہ تمام چیز ہمارے پاس تھا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تھینک یو آل، انشاءاللہ امید ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، شکریہ۔